बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। एक मुतालबा किया गया है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक प्लांटेड इंटरव्यू के अंदर, और इस इंटरव्यू में वो ये कहती हैं कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जा सके। आमतौर पर हाउस ऑफ शरीफ के जितने भी लोग हैं ना, इन्हें बोलने का मसला है। इन्होंने राइटर्स रखे हुए हैं और तकरीरें भी वो उनकी लिखते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो नवाज शरीफ साहब जब भी सीढ़ियों से उतरेंगे तो उनके हाथ में एक पर्ची होती है। मैच फिक्स करके ये खेलते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को फेस नहीं कर सकते। और आपने हमेशा इनके इर्द गिर्द कुछ सहाफ़ी देखे होंगे जिनको पहले से ब्रीफ कर दिया जाता है कि सवाल क्या होगा और फिर जवाब भी बता दिया जाता है, ताकि वही बयानिया लंदन से चल सके और पाकिस्तान की मीडिया की जीनत भी उसको बना दिया जाता है। अब हुआ ये है कि मरीम नवाज का जो इंटरव्यू हुआ और इनमें जो शख्सियत इंटरव्यू कर रही हैं, अब ये उनको कोई अल्हाम नहीं हुआ होगा कि मैंने ये सवाल भी पूछना है। और वो क्या सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर मरीम नवाज ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का बिल्कुल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो जाकर शौकत सदीकी साहब को, जो जज हैं, उनको मिले और उन्होंने कहा कि मरीम की ज़मानत नहीं होनी चाहिए बल्कि सज़ा जो है उनको सुना दी जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ हमीद हाजिर सर्विस थे जब मैं अदालत में उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त लेकर गई, और मैंने अपना अदालत के सामने भी ये मौक़िफ़ रखा कि इनको सज़ा दी जा सके। और जनरल बाजवा साहब जो हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आपके फ़ौज में एक शख्स जो है वो इदारे की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाकर मुदाखलत कर रहा है, लोगों को सब कुछ कहता फिर रहा है और हमारे ख़िलाफ़ एक इंतकाम की फ़िज़ा आपको जो नज़र आ रही है, लिहाजा आप इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करें। आपको याद रखना चाहिए कि ये वो वक्त है जब जनरल फैज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। जनरल फैज़ साहब के हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर हैं, जिसमें उन्हें DGISI इमरान खान साहब मज़ीद वक्त के लिए रखना चाहते थे, और फिर उसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के मामलात को जनरल फैज़ हमीद साहब काफ़ी अरसे से देख रहे थे और वहाँ पे एक ट्रांजिशन चल रही थी, तो लिहाजा ज़रूरी था कि कॉन्टीन्यूटी होती। लेकिन नून लीग के लोग ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अगले आर्मी चीफ थे और ये उनको बता दिया गया था। और फिर इस नुक्ते को बाकायदा फ़ौज के अंदर कंट्रोवर्शियल भी बनाया गया और जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा इसके ऊपर लॉबिंग की। आपको याद होगा कि जनरल फैज़ को कंट्रोवर्शियल बनाने में जनरल बाजवा का जो हाथ है वो बड़ा वाज़े था। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई और उस तस्वीर में वो बाकायदा गए DGISI जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर, और फिर उस तस्वीर को बाकायदा सर्कुलेट किया गया और वो मैसेज ये जा रहा था कि जनाब आई एम द बॉस। क्योंकि मुतादिद दफ़ा DGISI या जनरल फैज़ हमीद साहब की बहुत सारी मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से, और शायद ये नाराज़गी थी जनरल बाजवा की इस बात के ऊपर भी, और वो कहते थे कि भाई तुम मुझे बाईपास करके किस हैसियत में जाकर मिलते हो। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं, एक हिस्ट्री मौजूद है जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से। जनरल फैज़ से मरीम नवाज की मुखालफत जो है ना वो बहुत पहले शुरू हो गई। इस पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा ने डबल गेम की। एक तरफ वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने जाकर नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया और उन्हें एक सेफ एग्जिट फराहम किया। पिछले 4 बरसों से नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान नहीं जाते, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्हें उनकी मर्ज़ी का इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा। उन्होंने एक ऑनलाइन अपनी जो सियासत की दुकान है वो लंदन से खोली हुई है और वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की सियासत को ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में था और मैंने इस्लामाबाद में कुछ लोगों से बात की कि मरियम ने ये जो बात कर दी है कोर्ट मार्शल की, क्या पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इसको सीरियस लेंगे? क्या इस हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार की जाएगी या किसी के कहने पर यह बयान जो है वो दिया गया? बाखबर ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि ये डेस्परेट मेजर्स हैं और लंदन से बैठकर ये बयानिया बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, DGISI जनरल फैज़ हमीद थे, और बार बार ये बात कही गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यानी बयानिया वही है कि गिरेबान पकड़ लो और उस वक्त तक पकड़ के रखो जब तक आपको आपकी मर्जी का इंसाफ जो है नहीं मिल जाता। हो ये रहा है। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि जब नवाज शरीफ की सज़ाओं के हवाले से बातचीत की गई तो पैगाम ये आया कि अगर पाकिस्तान की अदालतें आपको रिलीफ देना चाहती हैं तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, आप जाएं और जाकर रिलीफ ले लें। लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे
کہ ہم کسی جج کو مینیج کر کے آپ کو دے دیں تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ویورز یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ جو بیانات پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، جس قسم کے تابڑ توڑ حملے پاکستان کی عدلیہ پر کیے گئے، ججز کی آڈیو ویڈیوز نکالی گئی، لوگوں کی شکلوں پر بات کی گئی، اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ مریم نواز جو ہیں وہ عدالتوں کو انڈر پریشر کر رہی ہیں، ان کا گریبان پکڑ رہی ہیں، اور چونکہ انہیں ان کی مرضی کا انصاف چاہیے. اب یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہی یا نہیں کہی، لیکن ان کی جو ڈیسپریشن ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ججز بھی مینیج نہیں ہو رہے، اور کچھ لوگ اگر مینیج کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ فیصلے ججز نے جو ہے وہ ایک لائن لی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ انصاف اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. ایک شخص 4 سال سے پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ صرف بات میں نہیں کر رہا، یہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی کرتے ہیں، ان کے صحافی لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب آپ پاکستان میں سیاست کی بات کرتے ہیں تو 4 سال سے آپ غیر حاضر ہیں، تو کیا یہ 4 سالوں کی غیر حاضری جو ہے وہ مریم کے ذریعے پوری ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی. ان کی اپنی جماعت میں ان کے اپنے صحافی جو ہیں وہ مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتے، اور مریم نواز کو ایک لاؤڈ سپیکر کا نام دیا جاتا ہے، جہاں سے آپ جس مرضی قسم کی آواز جو ہے بلند کریں، شور مچائیں، لوگوں کو گالی دیں، لوگوں کے نام رکھیں، اور اسی پرپس کے لیے مریم نواز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا گیا. اور آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مریم نواز لیڈر ہے، میں آج ان کی تقریر سن رہا تھا، خواتین کے ڈے کے حوالے سے انہوں نے تقریر بھی کی، اور مجھے حیرانگی اس بات پہ بھی ہوئی کہ کاش لندن میں ان کی جو جماعت کی خواتین ہیں، اگر آپ ان کی زبان کو سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خواتین کا کس حد تک احترام کرتے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے بارے میں اس پارٹی کے کیا خیالات ہیں. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون لندن چیپٹر میں خواتین کا کتنا احترام ہوتا ہے، ماؤں بہنوں کو کن الفاظ سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے، جب بھی بینچ بنتا ہے تو اب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. دیکھیں، اگر فیصلہ آپ کی مرضی کا نہیں آ رہا تو آپ نے تو یہ بات کرنی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے نا. ہر ایون کہ جس نے قتل بھی کیا ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو عدالت اس کا کیس سنے اسے ریلیف مل جائے. نون مقدم کے کیس میں کیا ہوا، اور جس نے مارا ثبوت موجود ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ قتل میں نے نہیں کیا اور میرا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں پر تو یہی کچھ ہوتا ہے، ججز آپ کی مرضی کا جب تک آپ کو ریلیف نہیں دیں گے آپ نے یہ بات کرنی. اچھا، ایک اور انہوں نے بات یہی کہی کہ پاکستان میں بزدل کی نشانی ہے کہ جانے والے چیف کا گریبان اور آنے والے کے پاؤں پکڑیں. دیکھیں، اس وقت جنرل باجوہ جا رہے تھے تو آپ نے ان کا گریبان پکڑا. یہ الفاظ آپ کے والد محترم نے ادا کیے کہ جنرل باجوہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر آپ نے ان سے حساب لیا. اور اس میں ایک اور بھی سمجھنے والی بات ہے کہ خان صاحب جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کی بات کرتے ہیں تو یہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی بات کیوں کرتے ہیں، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کی بات کیوں نہیں کرتی. اور پھر مریم نواز نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک جملہ کہا تھا کہ میرے پاس جنرل باجوہ کے حوالے سے ثبوت موجود نہیں ہے لیکن جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ثبوت موجود ہے. یہ مل کر گیم کھیلی گئی، کیونکہ اس وقت جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی اور انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے باتیں کہی تو اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے حرکت میں آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں سے تو خبریں ایسی چلی کہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، لیکن کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. ایسا لگتا تھا کہ جنرل فیض حمید چاہے انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں نہیں موجود، کم از کم ISPR کا بیان آنا بہت ہی ضروری تھا، لیکن وہ بیان جو ہے ویورز نہیں آیا. اچھا، اب اس میں نا ایک اور بھی بات ہوئی ہے. کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ موجود ہے، اور اس بیان کے بعد یہ ٹویٹ اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے کیا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق ISI سربراہ DG لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے مریم نواز کی جانب سے ان پر لگے الزامات کے جواب میں مجھے بھیجے گئے میسیجز میں یاد دہانی کروائی کہ 2017 اور 18 میں صرف میں میجر جنرل تھا. کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا ہے؟ فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے، تمام فیصلے عدالتوں نے کیے. بالکل ٹھیک ہے، ایک میجر جنرل کوئی حکومت کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یعنی اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس بات میں کتنا وزن ہے مریم نواز کی.
آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ فوج، جب DGI-SPR یہ کہے کہ فوج سپہ سالار کا نام ہے اور سپہ سالار فوج کا نام ہے، جس طرف سپہ سالار دیکھے گا، آرمی چیف دیکھے گا، پوری فوج اس طرف دیکھے گی، یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر تو بغاوت ہو گئی۔ اور اگر یہ بات ان کی درست سمجھ لی جائے تو پھر میجر جنرل صاحب جو ہیں، فیض حمید صاحب جو اس وقت میجر جنرل تھے، وہ بہت ہی طاقتور شخصیت تھے اور وہ آرمی چیف سے بھی زیادہ طاقتور شخصیت تھے۔ یعنی مجھے تو کم از کم یہ تاثر جو ہے وہ ملا۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ کا نام جو ہے وہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ یقیناً یہ جنرل باجوہ کا آپ نام نہیں لیں گے، کیونکہ ان کی حکومت جس طرح انہوں نے بنائی، PDM کے ٹولے کو بٹھایا، تو سب ویورز یہ ڈھیل کا حصہ ہے۔ اور آج اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ان کے حوالے سے ثبوت نہیں ہے، ان کے حوالے سے ثبوت ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ کو ایک کلین چٹ دی ہے، اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے آپ ایک خاص قسم کی وکٹمائزیشن کی طرف جو ہے وہ چل پڑی ہیں، اور ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ویورز یہی کیا ہے۔ ویورز آپ کو بھی بتانے چلیں کہ اب یہ بات درست ہے، غلط ہے، مطالبہ ہوگا، کیا گیا، لیکن کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وقت آ گیا ہے کہ اب چیزوں کو سیٹ کیا جائے۔ دیکھیں چیزیں کبھی بھی سیٹ نہیں ہوں گی، فکس نہیں ہو سکتی، یہ اسی طرح چلیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ فوج بھی یہ سمجھتی ہے کہ کیوں وہ کسی اور جنرل کا جو بیگیج ہے اسے اٹھائیں اپنے کندھوں کے اوپر۔ رات گئی بات گئی والی بات ہے، اور اس ملک کے اندر کبھی بھی کسی جنرل کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا، چاہے وہ جنرل فیض حمید صاحب ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، کیونکہ ہم نے جو تاریخ نے ہمیں بتایا ہے اور جو شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔ اور جب بھی کوشش کی گئی کسی بھی ریٹائرڈ جنرل کا کورٹ مارشل جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن بی بی صاحبہ نے یہ بات کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں طاقتور حلقے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ویورز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب کی تقریر، اس پر پابندی ہے۔ انہوں نے آج جب ان کی ریلی اختتام پذیر ہوئی، جس کو انہوں نے منسوخ کر دیا، لاہور میدان جنگ بنا رہا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن جو درخواست تھی ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی، تو ہائی کورٹ کے ایک جج نے اسے سننے سے انکار کر دیا، اور معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھجوا دیا گیا۔ اور اب کل جو ہے اس کی سماعت ہوگی، اور جو پابندی ہے، جو اس میں موقف اختیار کیا گیا، یعنی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ مقدمہ جو ہے، یعنی پیمرا نے جو پابندی عائد کی، اس کو موقف کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ استدعا اسی حوالے سے جو ہے عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب ایک اور بھی معاملہ ہوا ہے کہ اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر عمران خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، اور یہ مقدمہ بلوچستان میں درج کیا گیا۔ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پولیس وہاں پر پہنچی ہے، اور اسٹریٹجی ویورز یہ بنائی گئی ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر نکلیں گے تو انہیں گرفتار جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں بلوچستان پولیس کے پاس وارنٹ موجود ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ زمان پاک کے آس پاس موجود ہیں، کیونکہ حکمت عملی یہ تھی کہ خان صاحب ریلی کی شکل میں باہر آئیں گے، اور جب انہیں موقع ملے گا تو خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی عجیب قسم کی ایک FIR درج کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی اتنی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ یہ جو شہری ہے جس نے مقدمہ درج کروایا، عبدالخلیل کاکڑ کی درخواست پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور موقف یہ ہے کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ انہوں نے ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کر کے نفرت پھیلائی۔ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جتنی نفرت مریم پھیلا رہی ہے نا، کسی بھی شخصیت نے اتنی نفرت نہیں پھیلائی ہوگی۔ یعنی مریم ایک نفرت کا لاؤڈ سپیکر، ایک نفرت کا استارہ بن چکی ہیں پاکستان کے اندر۔ میں نون لیگ کے اندر بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں نا، تو میں پوچھتا ہوں کہ ہاں بھائی سناؤ مریم نواز کی کیا بات اچھی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نواز شریف کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں، اور مریم نے جتنا نقصان پارٹی کو پہنچایا ہے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ جب سے یہ پارٹی میں آئی ہیں تقسیم در تقسیم پارٹی کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ورز لاہور جو تھا وہ میدان جنگ بنا رہا سارا دن۔ ابتدائی طور پر حماد اظہر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، رات کو جو ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے مطابق ریلی کا روٹ طے کر لیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ ریلی کہاں سے نکلے گی، کتنے بجے عمران خان صاحب ریلی کی قیادت کریں گے، فیروز پور روڈ پر کہاں سے آنا ہے، اور پھر یہ جو ریلی کا روٹ ہے یہ کس طرح داتا دربار جا کر ختم ہوگا، خان صاحب کہاں کہاں رکیں گے، کس طرح تقریر کریں گے۔ اب خوف یہ لگ گیا ہے
کیونکہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں اپنی تقریریں تو کر رہے ہیں نا, ریاست پوری آپ کے ساتھ چل رہی ہے, پنجاب حکومت پورا سپورٹ کر رہی ہے مریم کو, ملتان جائیں, شیخ پورہ جائیں, کہیں پر بھی جائیں, پنجاب پولیس کے جو دستے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, 20 40 گاڑیوں کا کانوائے آپ کے ساتھ چلتا ہے, یعنی ریاست مکمل طور پر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان کو ریلی کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پنجاب الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس کے مطابق جو شیڈیول میں لکھا گیا کہ کاغذات نامزدگی 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے, اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو ہے وہ 22 مارچ تک ہوگی, اور کاغذات نامزدگی پر اپیلیں 27 مارچ تک جمع کرائی جا سکیں گی, اور الیکشن ٹریبونلز اپیلوں کی 3 اپریل تک سماعت کر کے نپٹا دے گا. الیکشن کمیشن نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ 5 اپریل تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے, انتخابی نشان 6 اپریل کو دیے جائیں گے, اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ 30 اپریل کو ہوگی, اور الیکشن شیڈول کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرستیں 14 مارچ تک جمع کرائی جا سکیں گی. اچھا, اب 30 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی. اب سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے تو پھر تو آپ پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی نا, آپ ریلیاں بھی نکال سکتے ہیں, آپ مختلف حلقوں میں جا کر تقریریں بھی کریں گے, لیکن عمران خان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو کچھ راجن پور میں ہوا یہ ایک آئی اوپنر تھا. ضمنی انتخاب اس سے پہلے بھی ہوئے, خان صاحب جیتے رہے, لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی کے کیمپ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ان حالات کے اندر آپ اگر آگے بڑھے تو شاید ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی. وہ یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے رہے کہ انتخابات کروائیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پلس چیک کرنا چاہتے تھے پی ڈی ایم کے باقی لوگوں کی کہ وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن آپ نے اگر ایک بات نوٹ کی ہو نا, پیپلز پارٹی بھی الیکشن موڈ میں جا چکی ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے, اور اسی لیے مریم نواز کو نہ نکال کر باہر یہ نیٹ پریکٹس جو ہے کروائی جا رہی ہے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل جو کھلاڑی ہے, جو اصل ٹیم ہے عمران خان کی, وہ ابھی میدان میں اس طرح اتری نہیں ہے, اور بغیر کسی تیاری کے, بغیر کسی الیکشن کیمپین کے آپ ہر ضمنی انتخاب جیت رہے ہیں. تو جسٹ امیجن یہ ریلی اگر نکلتی, لاہور اکٹھا ہوتا, تو کیا ویژولز جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے جاتے ہیں, کیا میسج جاتا. لوگوں کو اس ٹولے کی حقیقت بھی معلوم ہو چکی ہے, اور عمران خان ابھی نکلا نہیں ہے, تو خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ نے دفعہ 144 جو ہے وہ پورے ملک میں, پنجاب کے اندر جو ہے وہ نافذ کر دی. ان کا بس چلے تو پورے ملک میں بھی نافذ کر دیں تاکہ عمران خان جو ہے وہ باہر نہ نکل سکے. اب اس میں ایک اور بھی کام یہ ہو رہا ہے کہ یہ تاریخیں اگر آپ کسی بھی نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے آف دا ریکارڈ گفتگو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے عمران خان کے کہنے کے اوپر الیکشن کروا دی ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہم تو الیکشن ہار جائیں گے, اور دوسری طرف نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں آ سکے, ہماری کارکردگی نہیں ہے, ہم کس طرح لوگوں کو فیس کریں گے. اور پھر اس میں ایک اور بھی نقطہ بہت ہی اہم ہے, پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے مختلف حکمت عملی جو ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں. یعنی کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اگر وہ ثابت ہو گیا اور وہ کیس چلا تو یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا نام تبدیل کریں, تو وہ بھی ایک حکمت عملی موجود ہے. اور الیکشن میں آپ عوام کو تو نہیں روک سکتے, لیکن اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے آپ یقیناً جو ہے وہ کارروائی ڈال سکتے ہیں. اور اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آئندہ ہم عوام کی عدالت سے تو نہیں جیت سکتے, لیکن الیکشن کمیشن کو اگر ہم نے ساتھ میں لا لیا تو یقیناً جو جیت ہے وہ ہماری ہوگی. اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور میں جو سارا دن صورتحال رہی, اور جو ویژولز ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے, پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ تو نہیں دکھائے جا رہے, عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے, لوگوں کے سر کھول دیے گئے, خون میں لت پت چہرے تھے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, بہت سارے ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا, جو کارکنان تھے ان کو نظر بند کر دیا گیا, صحافیوں کو اٹھا لیا گیا جو پرو پی ٹی آئی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بدترین قسم کی آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے. زمان پاک جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا. پولیس کے بھاری نفری جو ہے وہ زمان پاک کی ہر سڑک پر موجود تھی, اور انہوں نے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کہ کسی طرح اگر یہ عمران خان باہر آ گیا تو یقیناً پاکستان کی عوام اور اسے روکیں گے ہم کیسے, اور ایک میسیج جو ہے جائے گا, اور اس میسیج کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو روکا جا سکے. آپ نے اگر ایک جملہ اور بھی سنا ہو نا, عطا تارڑ صاحب بار بار, رانا ثناء اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 کے بعد ہم دیکھ لیں گے, یعنی ان کو
اتنا یقین کیسے ہے کہ 13 کو کیا ہوگا؟ فرد جرم عائد ہوگی یا پھر عمران خان کو کسی بھی کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا؟ ان کی بھرپور کوشش ہوگی۔ پی ٹی آئی کے لوگ لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب ویڈیو لنک کے اوپر تمام جتنی بھی آپ کی پیشیاں ہیں خان صاحب کی، اسے یقینی بنایا جائے، اس کی اجازت دی جائے، کیونکہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کیے گئے ہیں جب بھی خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوئے، اور کوئی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالتیں اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہیں، اور میں تو حیران ہوں لاہور ہائی کورٹ کے اوپر، جب انہیں دماد کورٹس کہا گیا تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ وہ بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی شکل پر بات کی گئی، وہ ایکشن بھی نہیں لیا گیا۔ لیکن جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ شبلی فراز نے سڑک پہ کھڑے ہو کر تقریر کیوں کی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر موجود تھے اور شبلی فراز نے جو ہے وہ جھوٹ بولا، اور پھر دیگر قائدین کے اوپر بھی اسی قسم کے الزامات جو ہیں وہ ہمیں اس حکومت کی طرف سے نظر آ رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنر کے پی کے نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے مزید 1 ہفتہ چاہیے، یعنی تاریخ دینے کے لیے مزید 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ابھی تک جو انتخابی مہم جس کا خان صاحب نے اعلان کیا وہ اس طرح شروع نہیں ہو سکی، اور دوسری طرف خان صاحب کے کیسز بھی جو فرد جرم عائد ہونی ہیں اور دیگر کیسز ہیں اس کے اوپر بھی فیصلے نہیں آئے۔ اب ہوگا کیا؟ جب بھی آپ ان کیسز کو دیکھیں گے نا تو آپ نے عمران خان کے اوپر مقدمات اور الیکشن تاریخیں، جس طرح سے الیکشن کمیشن ان کو ریلیز کرے گا، شیڈول جاری کرے گا، آپ نے اس کو ملا کر دیکھنا ہے۔ چونکہ خان صاحب اندر جائیں گے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئین پاکستان تحریک انصاف کا کس قسم کی اجازت دیتا ہے یہ بہت ہی اہم ہوگا، چونکہ خبریں یہ بھی ویورز آ رہی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب دوبارہ آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دیتا ہوں، کہ جان بوجھ کر پرویز الہی صاحب کو اس پارٹی میں انجیکٹ کروایا اور ایک عہدہ بھی دلوا دیا۔ یعنی ان کے کہنے پر نہیں یہ عہدہ دیا گیا، لیکن یہ خواہش تھی کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ عہدہ بھی دیا جائے۔ اور جس طرح فواد چودھری صاحب کیمروں کے سامنے بھی کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ وہ بھی گل کرو نا جی، تو وہ بات کون سی تھی؟ وہ صدارت کی تھی، اور پھر ان کو ایک نوٹیفیکیشن بھی اس کا کر دیا گیا۔ دیکھیں، پی ٹی اے کے لیے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں آج سے نہیں بلکہ 3 ماہ سے یہ بات بار بار کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ہمیں تو پہلے دن سے ہی وہ ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ مشکوک لگتی تھی، لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ نون لیگ کو وہ اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ آپ تو انہیں اپنا سی ایم بنا رہے تھے، لیکن ایک دم سے جو ہے وہ آپ کو برے لگنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک متضاد قسم کی سیاست ہمیں پنجاب کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔